मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम अस-सकलैन, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ जा रहा हूं। और हुजूर ने क्या फरमाया? दो भारी चीजें क्या है? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा इन तमस्सकतुम लन तज़िल्लू, अगर तुमने मजबूती से पकड़ लिया हरगिज गुमराह ना होगे। किताबुल्लाहि व इतरती, एक कुरान पाक है और एक मेरे अहले बैत है। कुरान अल्लाह ताला की किताब नसीहतों से भरी हुई है, लेकिन समझाएगा कौन? वो अहले बैत की जिंदगी है। इसीलिए एक आयत अगर मैं पढ़ दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद चाहो। मदद सब्र से और नमाज से। इस आयत की तशरीह कौन करके दिखाए कि सब्र से मदद कैसे मांगी जाए, नमाज से मदद कैसी मांगी जाए? तो एक आयत को समझना हो तो पूरा करबला समझ में आ जाए। हुसैन आजम अपनी जिंदगी से तुम्हें करके दिखाएंगे। जिंदगी भर सब्र किया, उनके वतन को दूर कर दिया गया, उनके घर को उजाड़ दिया गया, मदीना छूट गया, सब्र किया, मक्का छूट गया, सब्र किया, काफिले बगैर किसी हथियारों के चले, करबला में पानी ना दिया गया, सब्र किया। सब्र ही से तो मदद मांगते रहे, सब्र ही से मदद मांगते रहे। सामने अपने बच्चों को उनके कत्ल होते हुए देखा, सब्र ही तो किया। क्या वावेला किया। एक रिवायत कहीं बता दें कि इमाम हुसैन ने करबला में मातम किया हो, वावेला किया हो। अरे उनसे मोहब्बत करने वाले वो भी कहते हैं कि वो जो जवां बेटों की मैयत पे न रोया वो हुसैन, वो अपने बेटों की लाशों को उठाते लाए। वो कभी कोई रिवायत नहीं बयान की जा सकती कि इमाम हुसैन वावेला कर रहे थे, मातम कर रहे थे करबला में। नहीं, उनकी शुजाअत और उनकी सब्र। और आखिर में दुनिया ने देखा कि इमाम हुसैन लड़ते लड़ते किस हालत में शहीद हुए? नमाज की हालत में। जिंदगी हुसैन की बताती है सब्र से शुरू करो, नमाज पे खत्म करो। यही आयत का मसदाक है। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। करके दिखाया तो अहले बैत ने दिखाया है, एक भी नहीं। अहले बैत की जिंदगियां इसकी शाहिद हैं। बहरहाल सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में आज हमने नजराने अकीदत पेश किया है, अपनी मोहब्बतों के अकीदत के गुल्हा पेश किए हैं, और सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो महफिल खुशबू वाली होती है जिस महफिल में हज़रत फ़ातिमा का जिक्र होता है। यहाँ तक कि मैंने जिक्र किया हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश का और उनकी जवानी का और उनकी शादी का भी जिक्र आपने सुन लिया। हुजूर की बेअसत के 5 साल बाद हज़रत फ़ातिमा की विलादत हुई, यानी ऐलान नबूवत के 5 साल बाद, और हिजरत करके आई तब उस वक्त 8 या 9 साल की उम्र थी। और जब मदीना तैयबा में 2 हिजरी हुई तो हज़रत अली से निकाह हो गया। हज़रत अली से निकाह के बाद हज़रत फ़ातिमा के बतन से, आपके पेट से 4 बच्चे हुए, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन, और 2 बेटियां, एक सैयदा ज़ैनब, एक सैयदा उम्मे कुलसूम। 4 औलाद हज़रत फ़ातिमा के बतन से पैदा हुई, और 2 तो वो हैं हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जिनका नाम खुद रसूलुल्लाह ने रखा, और हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम 2 बेटियां। इस जिंदगी के बाद एक और हदीस मैं आपको सुना दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर खड़े होकर के फरमाते हैं कि कई कबीलों के लोगों ने ये मुझसे इजाजत मांगी कि हम अपनी बेटियां अली से बियाह करना चाहते हैं, अली से हमारी बेटियों का निकाह करना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैंने उनको मना कर दिया, फिर मना कर दिया, फिर मना कर दिया। 3 बार हुजूर ने फरमाया जब तक फातिमा अली के निकाह में है, अली को दूसरा निकाह करना ही हराम है। सिर्फ शरीयत में एक्सेप्शन है, ये सिर्फ हजरत अली के लिए था। दूसरा निकाह कर सकता है हर आदमी, 4 तक कर सकता है ना इजाजत। 4 तक की इजाजत हर मुसलमान को दी गई है। अब बस इतना ही जुमला उठा लेंगे अब ये लोग। हाँ देखो इनके यहाँ मौलाना साहब 4 वाले लोग हैं ये। अरे सबके घरों में जा करके देखो 4 वाले 4, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। हमारे यहाँ इजाजत है, दरवाजा रखा गया है। हाँ हमारे यहां से निकलने के लिए 4 दरवाजे हैं, जरूरी नहीं कि हर दरवाजे में से दाखिल हो जाओ।
ہر دروازے سے باہر نکلو، ایک دروازہ کھلا ہے اسی کا استعمال کرو، جب وہ ٹوٹ جائے تو دوسرا دیکھیں، جب وہ بکھر جائے کچھ ہو جائے تو دوسرا دیکھیں۔ شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ایکسیپشن تھا، حکم تھا کہ جب تک حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں، کوئی دوسری عورت سے نکاح ان کے لیے جائز نہیں تھا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص حکم دیا تھا، اور کیوں؟ فرماتے ہیں جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پھر ان 4 اولاد کے ساتھ ایک بار حضرت ام ایمن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دودھ پلانے والی ماں بھی ہیں، حضرت ام ایمن جو حضور کے والد کی باندی تھی، وہ کہتی ہیں ایک بار میں رمضان کے مہینے میں دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی، فاطمہ کے گھر پر گئی تو دیکھا تو وہ تو چارپائی پر سوئی ہوئی تھی، وہاں پر اندر گھر میں سوئی ہوئی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن چکی پیسنے کی آواز آ رہی تھی، آٹا کوئی پیس رہا ہے۔ تو میں اندر گئی، دیکھا فاطمہ تو سو رہی ہیں اور آٹا پیسا جا رہا ہے، خود ہی چکی پیس رہی ہے۔ تو حضرت ام ایمن کہتی ہے میں ڈر کے بھاگ کر باہر آ گئی، کہا فاطمہ کے گھر میں یہ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کے گھر میں عجیب و غریب چیز دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ فاطمہ سو رہی ہیں اور ان کے گھر میں چکی پس رہی ہے، آٹا پس رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے بتایا کہ فاطمہ روزے سے تھکی ہوئی ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے گھر کا آٹا پیسنے کے لیے، ان کے گھر کے کام ملائکہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور بچے حسنین کریمین کبھی اگر گھر سے دور چلے جاتے، ایک بار حضرت فاطمہ بے قرار ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ بچے دکھ نہیں رہے، حضور خود ڈھونڈنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے دونوں بچے حسن و حسین، اور حضور فرماتے ہیں جبرائیل ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے کھڑے تھے۔ اس گھرانے کی کیا بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم گھرانہ۔ اور آج بھی آپ جائیں گے حضور کے روزے پر حاضری دینے کے لیے، جو جالیاں ہیں نا، جو جالیاں ہیں سامنے کی طرف سے حضور کو سلام پیش کر کے آپ نکلتے ہیں، لیکن پیچھے والا حصہ جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا وہ جالیوں کے اندر حضرت فاطمہ کا گھر آ چکا ہے۔ یہ جتنی جالیاں ہیں اسی کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی آ گیا۔ وہ ایک ہی گھر تھا حضرت علی کا، جس گھر کے متعلق حکم یہ تھا کہ آپ نے یہ تو سن لیا کہ حضرت علی کو دوسرے کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن ان کے لیے ایک ایکسیپشن اور بھی تھا کہ مسجد میں کوئی بھی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، ناپاک ہیں آپ پر غسل واجب ہے تو مسجد میں قدم رکھنا حرام ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا یہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، صرف ان کے لیے۔ قرآن نے ان کی تطہیر بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیا ہے۔ تو یہ گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بالکل متصل تھا، بالکل لگا ہوا تھا۔ اب آخری بات ام المومنین عائشہ صدیقہ سے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ان کے چلنے کا انداز ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ حضور جیسا چلتے تھے حضرت فاطمہ ہو بہو ویسی ہی چلتی تھیں۔ وہ آئیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ آخری مرض تھا، یعنی آخری علالت بیماری کی حالت میں۔ اس وقت حضرت فاطمہ قریب آئیں بستر کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگ گئیں۔ اس کے بعد پھر حضور نے ان کو قریب کیا، کہا کچھ اور بات سرگوشی کی، حضرت فاطمہ مسکرائیں۔ وہ جیسی اٹھی حضرت عائشہ پوچھتی ہیں فاطمہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول اللہ کا راز میں افشا نہیں کر سکتی۔ وہ چلی گئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور کی وفات ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا اب اللہ کے رسول کی زندگی ظاہری کے بعد وہ بات تو مجھے بتاؤ جو حضور نے تمہارے کانوں میں کی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ ہر سال جبرائیل میرے پاس ایک بار آتے تھے، پورے قرآن کا دور ہوتا تھا، حضور پورا قرآن انہیں سناتے۔ اس بار جبرائیل 2 بار آئے، اس سال 2 بار آئے، قرآن 2 بار دور ہوا، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ اب مجھے یہ لگتا ہے اس مرض میں میرا انتقال ہوگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ خبر سنی تو رو پڑی۔
حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے رونا آیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کیا اور کہا فاطمہ غم نہ کر، کیا میں تجھے ایک اچھی خبر دوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر والوں میں سے، میری ازواج مطہرات، میرے چاہنے والے، ان سب میں سب سے پہلے مجھ سے اگر کوئی آ کر کے ملے گا تو وہ فاطمہ تم ہوگی سب سے پہلے. اور ہوا یہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کا بھی انتقال ہو گیا. اور ان 6 مہینوں میں کبھی حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ سفر میں جاتے تھے تو سب سے اخیر میں جس سے مل کر کے جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ تھی. سب سے ملاقات ہوتی، آخری میں جس سے ملتے تھے وہ حضرت فاطمہ ہوتی. اور حضرت فاطمہ سے مل کر کے حضور سفر میں جاتے اور سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. یہ حضور کا معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہی حضور ان کو کہہ کر کے بھی گئے کہ فاطمہ آخری اب تم سے ملاقات کر کے جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ سے ملنے کے بعد حضور پھر کسی سے نہیں ملے، کسی سے نہیں ملے. اور حضور کی وفات ہو گئی اسی دن. اور حضور نے یہ بشارت بھی دے دی کہ میرے پاس میرے جانے کے بعد سب سے پہلے کوئی آئے گا تو فاطمہ تم ہوگی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو. وہ 6 مہینے تک بھی بیماری رہی. بیماری کس بات کی تھی؟ وہ غم تھا رسول اللہ کے جانے کا، وہ جدائی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکیں، مسلسل بیمار رہتی، مسلسل بیمار رہتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت فاطمہ کی کفالت کرنے والی ماں بھی تھیں، ام المومنین ہیں اور حضرت فاطمہ کی ماں بھی ہیں. انہوں نے بچپن میں بھی ان کی کفالت کی، تربیت کی. ام سلمہ وہ کہتی ہیں جب فاطمہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے میں ان کے گھر میں رہتی تھی اکثر. اور حضرت علی جب آتے تھے تو دیکھتے بخار کی شدت سے حضرت فاطمہ بستر پر رہتی. اور ایک دن آیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فاطمہ نے مجھ سے کہا اماں میرے لیے پانی کا انتظام کرے، میں غسل کرنا چاہتی ہوں. تو حضرت فاطمہ کے لیے غسل کا انتظام کیا. ام سلمہ کہتی ہیں فاطمہ نے اتنا بہترین غسل کیا، سب سے بہترین غسل کیا. اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے اور اس کے بعد بستر بچھایا. اور ان کے لیے میں بستر بچھا کر دیتی ہوں تو اپنے پہلو کے بل لیٹ جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ اپنے کانوں کے نیچے رکھتی ہیں. ام سلمہ سے کہتی ہیں ام المومنین یا اماں، اے میری ماں، اب اس کے بعد بستر سے مجھے نہ اٹھائیں اور میں پوری پاک ہو چکی ہوں، اب مجھے کوئی چھوئے نہ، میں پوری پاک ہو چکی ہوں، اب میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جا رہی ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں بھلا اس طرح سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ تھوڑی دیر حضرت ام سلمہ کھڑی تھیں کہ دیکھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایسی موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جو خود سے غسل کرے، خود سے سب تیاری کرے، خود سے اپنا بچھونا بچھائے اور اس پر سو جائے اور پھر کہے اپنی ماں سے کہ اب مجھے چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں، اب مجھے کوئی نہ چھوئے، میں پوری پاک ہو چکی ہوں. اور جانتے ہو آپ کا لقب جو زہرا تھا اسی وجہ سے تھا. زندگی میں کبھی کسی کو عورتوں کے معاملات جو ہیں ایام آتے ہیں ان کے ہر مہینے ناپاکی کے، حیض و نفاس کے، اور اللہ نے حضرت فاطمہ کو حیض و نفاس سے پاک رکھا تھا، اسی لیے زہرا کہا گیا آپ کو. زہرا وہ سب سے پاکیزہ خاتون تھیں اور دنیا سے جب رخصت ہوئیں تو خود پاک و صاف ہو کر کے گئیں. اور اس کے وقت آخری وصیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں حضرت فاطمہ کی یہ تھی کہ میں انتقال کر جاؤں تو علی آئیں گے تو ان کے پاس میرا اتنا پیغام دے دیں کہ میرے جنازے کو رات کے وقت لے جائیں تاکہ لوگ میرے جنازے کو نہ دیکھیں، لوگوں کے درمیان میرا جنازہ عام نہ ہو جائے، آشکار نہ ہو جائے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بہت مختصر لوگ شریک ہوئے تھے، قلیل صحابہ تھے، حضرت علی تھے. اور اس کے بعد جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. اور تقریباً 1344 تک، 1300 یہ 1448، آج سے 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1344 ہجری تک
سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس قبر مبارکہ کے آس پاس بہترین گنبد تھا، مزار مبارک بھی تھی. ان ظالم سعودیوں نے اس کو بلڈوزر سے تباہ کیا. اب تو اس قبر انور کے قریب بھی کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا، اور اگر کوئی نشان لگا کر کے بتائے کہ یہ فاطمہ زہرا کی قبر ہے تو اس کو مار دیا جائے، اس کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں یہ کسی کو نہیں پتا ہے. ناموں کو بھی مٹا دیا، سب کو مٹا دیا. دیکھنا جنہوں نے ان چیزوں کو مٹایا وہ خود زمانے سے مٹ جائیں گے، ان کی تاریخیں ختم ہو جائیں گی. ظلم و جبروت کبھی زیادہ دیر تک نہیں رہتے.